सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज ये मुझे मौका बख्शा कि मैं उसकी हजूरी में खड़ा होने वाला हूँ और उसकी ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान करने वाला हूँ। वो कलाम जो अज़ल से उसके साथ था और वही हमारे लिए हमारी निजात बना और हमारे दरमियान आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसे बात के खिलौते का जलाल। इससे बेशतर कि हम कलाम की तरफ बढ़ने वाले हों, मैंने बड़ी कोशिश की कि बहुत कुछ लिखूं। रात में भी जब मैं बैठा दुआ कर रहा था तो टॉपिक कुछ और सुनाना था मैंने, लेकिन बैठा हुआ जब मैं दुआ कर रहा था खुदावंद से मैंने कहा कि खुदा तू बोल, मैं नहीं बल्कि तू। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और तुझे आगे करता हूँ कि जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है और उसकी सारी बरकतें नेमतें हमारे अंदर आ जाती हैं और उसका जो रूह जो हमारा रहबर और रहनुमा है, जो हमारी रहनुमाई और हिफाजत करता है, और उसका रूह ही है जो हमें बढ़ाता और गाइड करता है। मैं जब दुआ में झुका हुआ था तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझसे बोल, ताकि वो बातें जो इलाही बातें हैं, वो बातें जो तेरे रूह से जिंदगियों पे खुलती हैं और असर करती हैं, अब आप वो बातें मुझे सिखा, ताकि मैं सुबह जब इधर खड़ा हूँ तो महज कुछ पढ़कर ही नीचे ना चले जाऊं, बल्कि मेरे बोलने से जिंदगियां बरकत पाने वाली है। खुदा ने मुझसे बात की और मैंने कोशिश की कि इसको लिखूं कि जाने के जब खुदा जिंदगियों पे भेद खोलता है तो हम इंसान होते हुए हमारा इल्म जो है वो बहुत ही थोड़ा है। क्योंकि वो जब पतरस से बोल रहा है तो उसने कहा लिख, लेकिन जब उसने लिखा तो उसने अपने लफ्जों में लिख के बयान किया। उस पूरे वाक्य को उस तौर से वो बयान ना कर सका कि जिस तौर से खुदा ने उसे दिखाया। मैं भी कोशिश करूंगा कि खुदा का रूह रहनुमाई करे और हम उसके कलाम में से सीखने वाले हों। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत से पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की फजल हो। इसमें से कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं है तो इसमें बहुत सारे। ये आयत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुकाशवा है और हमने बाज़-ओ-क़ात बेशतर बड़े खातों से इस आयत को सुना और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया। मैंने कुछ इसमें से पॉइंट और जो किए हैं उसमें 5 पॉइंट में मुश्तमिल है। पहले ये कि उसने चुना, और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि उसने मुझे मेरे माँ के बातन में से ही चुन लिया और उसने मुझे मुकर्रर कर दिया। जाने के जब हम ना थे पर उसमें हम कायम थे। इल्मुल साबिक की बात करेंगे कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, खुदा था, खुदा की रूह थी और बेटा था और सारी इंसानियत उसमें कायम थी। इससे बेशतर कि वो इंसान को बनाए, सारी इंसानियत उसमें कायम थी और उसी इंसानियत को उसने कन्वर्ट करके एक इंसान को बनाया। जानिए कि इंसान सबब है इंसानियत का। अगर हम में इंसानियत है तो हम इंसान हैं, अगर हम में हैवानियत है तो हम हैवान हैं, और अगर हम में खुदाइयत है तो खुदा हम में मौजूद है। जो तरीके का मसीह ने अपनाया कि उसने उन सबको बुलाया
انہیں چنا اور ان 12 کو مقرر کیا اور انہیں برکت بخشی اور انہیں کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جب اس نے چن لیا تو تب اس نے حکم دیا کہ جاؤ، اور جانے سے پہلے اس نے انہیں تعلیم دی اور انہیں برکت دی اور پھر کہا کہ جاؤ۔ چنا اور اس کے بعد نہیں کہا کہ جاؤ، بلکہ جب چنا تو تعلیم دی اور اس کے بعد کہا جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ نہیں کہ صرف مسیحیوں کو شاگرد بناؤ، بلکہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جانو کہ مسیح تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے He ordained them، کہ اس نے انہیں مخصوص کیا۔ جس طرح اس نے اپنے خادم یرمیہ کو نبی ہونے کے لیے مخصوص کیا، آج بھی اسی طرح وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے۔ جس طرح اس نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا، اس طرح اس نے ساؤل کو جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے آیا تھا اسے بادشاہ مقرر کر دیا، کیونکہ وہ اسے جانتا تھا، وہ اس کے منصوبے میں شامل تھا، اسے اس نے چنا تھا۔ جب وہ چنتا ہے تو اس کے بعد مخصوص کرتا ہے۔ اس نے اس کو مخصوص کیا اور ایک بڑی قوم کا بادشاہ مقرر کیا۔ اس کے بعد اور ان سے کہا کہ جاؤ اور پھل لاؤ۔ پہلے چنا، پھر مخصوص کیا اور پھر کہا جاؤ اور پھل لاؤ۔ پھل جو ہے، پھل روح القدس کے وسیلہ سے ہیں، اور روح جو ہے وہ خدا باپ اور بیٹے کے وسیلہ سے ہے۔ جانیے کہ 3 اقنوم ہے، اقنوم واحد باپ، اقنوم 2 بیٹا، اور تیسرا اقنوم جو ہے وہ روح القدس ہے، اور تینوں اپنے آپ میں الگ الگ شخصیت رکھتے ہیں اور شخص ہیں، اور جس شخص میں تینوں چیزیں موجود ہیں وہ شخص کامل ہے، کیونکہ اس نے کہا کامل بنو اس طرح تمہارا باپ بلانے والا کامل ہے۔ وہ کامل کس طرح ہمیں بناتا ہے کہ جب اس کا روح جو کاملیت کا روح ہے اور جو پورا روح ہے، یہ بات جانیے کہ وہ روح پورا روح ہے اور وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ مذکر ہے، وہ مؤنث نہیں ہے۔ روح کی شخصیت جو ہے وہ مذکر ہے، اور اس میں اس کی خوبیاں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں موجود ہیں، اور وہ جو جس پر روح نازل ہوتا ہے اور جس کو روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے، وہ ساری برکتیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور اس میں آ جاتی ہیں۔ بشرط یہ ہے کہ ہمیں انہیں اندر سے پریکٹس کر کے باہر نکالنا ہے، کیونکہ صرف روح القدس کا مل جانا غیر زبان ہی نہیں بلکہ بہت سی نعمتیں ہیں۔ روح جو شخصیت ہے وہ شخص کا اندر آ جانا، مطلب آپ کا اس عالم بالا سے کنیکشن جڑ جانا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے مادی اس جہان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جانے کہ ہمیں مرنے کے بعد اور جب مسیح آئے گا ہمیں عالم بالا پر جانا ہے، اور عالم بالا پہ جانے کے لیے ہمیں عالم بالا کا ہونا ضرور ہے، اور عالم بالا کے ہم تب ہی ہوں گے کہ جب عالم بالا سے ہمارا کنیکشن ہوگا۔ اب جب کہ ہماری روح جو انسانیت کی روح ہے جو عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہے، اور جانیے کہ کوئی شخص جو راست بازی کو قبول نہیں کرتا، جو مسیح میں نہیں آتا، اس کی روح عالم رواح پہ چلی جاتی ہے اور اس کا بدن جو ہے وہ زمین میں چلے جاتا ہے، اور لکھا ہے خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن اس کا جو کنیکشن عالم بالا سے ہے وہ نہیں مل پاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ روح جو عالم بالا کی ہے وہ نہیں موجود۔ جب تک وہ روح موجود نہ ہو اس کا کنیکشن عالم بالا سے کٹا رہتا ہے۔ جب وہ روح اندر آئے گا تو آپ کے اندر پھل آئیں گے، روح کے پھل خوشی، حلیمی، پرہیزگاری اور بہت سے لکھے ہوئے ہیں، اور ان پھلوں کا اندر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ
اچھے طور پہ چل رہے ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ ہماری راست بازی دوسروں پہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پھل جو ہیں وہ دوسروں پہ ظاہر ہوتے ہیں. کوئی شخص جب آپ سے ملتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو جانیے کہ وہ آپ کے پھلوں سے آپ کو جان لے گا کہ آپ راست باز ہیں کہ نہیں، کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں کہ نہیں. روح کے پھل راست بازی اور پرہیزگاری، خوشی، یہ سب روح کے پھل ہیں. اور جب پھل مل گئے آپ کو، اس نے آپ کو چنا، آپ کو مقرر کیا اور آپ کو پھل بخشے، اس کے بعد یہ ہے کہ پھلوں کا آپ کے اندر قائم رہنا بہت ضروری ہے. محض کے ملنا، جیسے سپوز کہ آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی راست بازی کو قبول کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور جانیے کہ نئی زندگی جو ہے وہ کلام کے غیر فانی تخم سے ہے. صرف راست بازی ہی سے نہیں بلکہ اس کے کلام کے غیر فانی تخم سے ہے. وہ تخم جب ہمارے اندر آتا ہے، وہ بیج جب ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو اس بیج میں سارا ڈائیگرام ہے. اس بیج میں ہر خوبی، ہر برکت موجود ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس بیج کو تراشنا ہے اور اس میں سے ان نعمتوں کو اور برکتوں کو ظاہر کرنا ہے. تو جب پھل مل گئے، انہیں ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ خداوند یہ پھل مجھ میں قائم رہے، تاکہ جو پھل تو نے مجھے بخشے ہیں میں انہیں کھو نہ دوں. ہوتا کیا ہے کہ انسان جب خداوند کی راست بازی کو پورا کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور شروع کے دنوں میں ہم بہت زیادہ جوشیلے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جوش ہم میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا روح جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی ہر ایک چیز ہمیں تبدیل لگنے لگ جاتی ہے. ہم ایک نئی انسان بن جاتے ہیں، ایک الہی شخصیت ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم خود کو ایک پائنیر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس جہان کے نہیں بلکہ ہم آسمان کے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ایک ہنی مون پیریڈ شروع ہو جاتا ہے. ہنی مون پیریڈ اس لیے کہ جب آپ کی نئی شادی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو بڑی ہی خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں بڑے سے نئے ایکسپیرینس شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جب ہنی مون پیریڈ آپ کا شروع ہوتا ہے تو خداوند آپ کے وسیلہ سے بہت کام کرتا ہے. آپ کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، خدا آپ کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، بہت سے بید آپ پہ کھلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں کہ خداوند میری خدمت اور میری برکتیں اور میری نعمتیں بس یہی کی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو مجھے حاصل ہو گیا یہی میرے لیے بہت کچھ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں جو لامحدود ہیں اور اس کی برکتیں جو لامحدود ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ ریسورسز کے اندر باندھ لیتے ہیں کہ خداوند ہم بس یہی ہے اور یہی تک ہماری خدمت ہے. لیکن جانیے کہ صرف بیسمنٹ ہی تب تیار ہوتی ہے. راست بازی کو قبول کر کے خداوند میں آ کے صرف بیسمنٹ ہی تیار ہوتی ہے. لیکن خدا جو آپ کو بڑی عمارت بنانا چاہتا ہے، ہم عمارت نہیں بلکہ بیسمنٹ پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی ہماری خدمت ہے اور ہمیں دو چند برکتیں نعمتیں مل گئی ہیں، ان نعمتوں کو ہی لے کر ہم آگے اپنی زندگی میں چلیں گے اور وہی نعمتیں برکتیں آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نے اس کی حضوری میں اور زیادہ جھکنا پسند نہیں کیا، آپ نے اس سے اور زیادہ مانگنا پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ ذات جو الہی ہے وہ آلریڈی آپ کے اندر تو ہوتی ہے اور برکتیں اور نعمتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن ہم چند چنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں صرف پرستش ہی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف کلام ہی سنا سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. مجھے روح کا امتیاز بخشا گیا، مجھے دعا کرنے کی خداوند نے زور بخشا. بلکہ ایسا نہیں،
جانیے کہ خداوند نے جب روح بخش دیا، وہ روح جو باپ کا روح ہے، وہ روح جب آپ میں آ گیا تو اس کی ساری برکتیں اور اس کی ساری نعمتیں، وہاں لکھا ہے کہ ساری نعمتیں آپ کو بخش دی گئی، نہ کہ ایک دو بخش دی گئی، اور وہ سارے پھل اس نے آپ کے اندر رکھ دیے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان پھلوں کو پہچاننا ہے، پھلوں کو پہچان کے اپنی زندگی میں انہیں ظاہر کرنا ہے کہ وہ پھل دوسروں پہ ظاہر ہوں، تاکہ دوسرے ان پھلوں سے برکت پانے والے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو تم کو دیا جائے۔ جب چن لیا، مقرر کر لیا، پھل زندگی میں آ گئے اور پھل قائم ہو گئے، پھر اس نے کہا کہ جو کچھ میرے باپ سے مانگو وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ کہ اس نے کہا جو میں کرتا ہوں وہ میرا باپ جانتا ہے، کیونکہ میں اس میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ وہ جو باپ میں سے نکلا اور آیا اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اب جب ہم راست باز ہیں اور اس کے نیک پالک بیٹے ہیں اور اس کی بیٹے کی میراث ہے اور ہم اس میں لگائے گئے، اور اب ہم جب اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ کو فوکس کریں۔ ہمارا باپ جو آسمانی ہے اس کو فوکس کریں۔ جسمانی باپ کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ابتدائی تعلیم حاصل کر سکے، لیکن روحانی تعلیم اور الہی تعلیم کے لیے باپ کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ باپ ہی ہے جو ہمیں بچانے کی اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی جو باپ دیتا ہے، اور اس نے بیٹے کو بھی اختیار بخشا۔ اب اس نے کہا کہ میں ہی وہ دروازہ ہوں کہ جس میں سے ہمیں ہو کے گزرنا ہے، اور اس دروازے سے جانیے کہ بہت ہی چند لوگ ہیں، وہ لوگ جو راست باز ہیں، وہ لوگ جو اس کے حکموں پہ چلتے ہیں، وہ لوگ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ محبت جو ہم سے رکھتا ہے وہی محبت اگر ہم دوسروں سے رکھتے ہیں تو پھر جانیے کہ وہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، اور ہم نے اس میں سے گزر کے جانا ہے اور ان مقاموں میں داخل ہونا ہے جہاں اس نے ہم سے وعدہ کیا۔ سو ہمیشہ کی زندگی باپ کے پاس ہے، اور اس نے کہا جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو کہ بائبل کا اصول ہے۔ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اپنے عقیدے سے بھی واقف ہوں گے، کیونکہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ چرچ میں کسی نے عقیدہ سنایا ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ عقیدہ بھی سنایا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اور بزرگوں کو پتا ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں تو جانیے ہم خدا کے ساتھ قائم ہیں اور ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ عقیدے کا نام معلوم ہونا یوں ہے کہ ہم باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ کہیں، لیکن باپ کا باپ ہونا اور بیٹے کا بیٹا ہونا ضرور ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جنہیں پڑھنا آتا ہے عقیدہ لازمی سکھائیں، کیونکہ وہ جانے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ سو بائبل کا ایک اصول ہے کہ شرط کے بعد مشروط ہوتا ہے، پہلے شرط ہے پھر مشروط ہے۔ شرط کیوں ہے کہ آپ جہاں کہیں کام کرتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں اور پورا مہینہ کام کرتے ہیں،
اور پھر جا کے آپ کو وہ سیلری دیتے ہیں. سو شرط یہ ہے کہ آپ نے 1 مہینہ جانا ہے اور کام کرنا ہے, اور پھر آپ کی زندگی میں مشروط آئے گا. سو آپ اگر دعا نہ کریں, اس کے حضور جھکے نہ, اس سے مانگے نہ, تو مشروط آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. اس کی بہتر مثال متی 7 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. پہلے اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں موجود ہے. بے شک کہ وہ ہر جگہ موجود ہے, اور وہ ہمارے اندر اور اس جگہ یہاں موجود ہے, اور اس کا روح موجود ہے. ہاللیلویا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے آسان لفظوں میں بیان کروں. اس سے پہلے ایسا کوئی اتنے بڑے اجتماع میں سنانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں مجھے. 2-3 لوگوں میں منادی کرتا ہوں, اور میں سمجھتا تھا کہ یہی شاید میری خدمت ہے, لیکن اس نے مجھے ایک بڑے کام کے لیے چنا. اس نے جب چنا تو اس نے پھر مخصوص بھی کیا. اس نے مخصوص تب کیا کہ جب میں چھوٹا ہی تھا تو مجھے کینسر ہو گیا, اور کافی ساری میموریز مجھے یاد ہیں, اور بہت ہی مشکل تھا کہ میں بیٹھوں اور سیدھا دیکھوں. لیکن جب خدا کا آپ کی زندگی میں منصوبہ ہے تو وہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو ہم نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا, تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر اس کی شادی کرو گے تو اس کی اولاد. سو پر میرے گھر والے راست باز تھے, انہوں نے خداوند کی راست بازی کو قبول کیا اور خدا کے پیچھے چلنے والے. تو یوں ہوا کہ میری دادی کے بھائی ہیں, وہ یہاں رہتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے گھر پہ روز عبادت ہوتی. تو میری امی مجھے لے کے جایا کرتی تھی, تو میں وہاں دعا کرتا تھا, اور دعا کرتے کرتے میں نے وہاں پہ پرات کو بجانا شروع کر دیا. اور ابھی بھی کبھی کبھی میں ڈھولک پہ جاتا ہوں تو میں کسی سے سیکھی نہیں ہوں. یہ خداوند کی نعمت ہے میرے لیے جو اس نے مجھے بخش دی. سو میں نے جب اس کو بجانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد, کچھ سال لگے شاید, کہ خداوند نے اس کینسر جیسی مرض سے مجھے شفا بخشی. اور ابھی بہت سال 20-22 سال گزر گئے کہ آج تک کبھی کوئی کمپلیکیشن یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا میرے ساتھ. اور خداوند کی یہ بھی بڑی شکر گزاری ہے کہ جن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہو سکتی, خدا نے مجھے 2 بیٹے بخشے. اور 2 بیٹے جب بخشے تو اس نے وعدہ کیا. ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں دبئی میں جاب کر رہا تھا, اور خدمت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس سے پہلے بہت سے 2-3 خادم پیشن گوئی کر چکے تھے کہ میں خدا کا خادم بنوں گا, لیکن میں نے اس بات کو کبھی سیریس نہیں لیا اپنی زندگی میں, اور میں نے درگزر کر دیا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھتے جائیں گے. میں دبئی میں ہی تھا تو خدا نے مجھ سے کلام کیا. میں سویا ہوا تھا اور خدا نے مجھ سے کلام کیا, اور میں ڈر کے اٹھ گیا. میں اکیلا اپنے روم میں سو رہا تھا دوپہر کے وقت, سب اپنی شفٹ پہ تھے. تو جب میں اٹھا تو خوف میری زندگی میں طاری ہو گیا, اور انہی دنوں میں واپس آیا تو میرے ساتھ یوں ہوا کہ وہ خوف کی تاثیریں, بدروہیں نہیں تاثیریں, خوف کی تاثیریں میرے اندر آ گئی. اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن 1 مہینہ میں سویا نہیں رات کو. جب میں سوتا تھا تو میرے کانوں میں کچھ آوازیں آتی تھی اور اڑ جاتا تھا. میں سمجھتا تھا کچھ اور پہ نہیں آ گیا, یا کوئی بلی یا کوئی چوہا میرے اوپر تو نہیں چڑھ گیا. سو یوں ہوا, لیکن خدا کا منصوبہ میرے لیے کچھ اور تھا.
میری چاچی کے پیچھے ان سے خدا نے کلام کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا تم سے چاہتا ہے کہ اب تم اس کی خدمت کرو. سو میں نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں دیا اور کہا خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور میں نے اپنی اس جاب کو اسکپ کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شاید جان بوجھ کے کر دیا, لیکن بہت ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ مجھے وہاں سے مل رہا تھا. اور اگر ابھی تک مجھے 4 سال واپس آتے ہوئے اگر وہ 4 سال میرے پاس وہ اماؤنٹ ہوتے تو شاید اس گلی میں 2-3 گھر لگے ہوتے, لیکن ایسا نہیں تھا. خدا اس گلی میں نہیں بلکہ عالم بالا میں اجر دینے کے لیے منتظر تھا, اور اسی لیے اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھ سے بات کی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا. اور اس نے جب میں اس کے حضور جھک گیا اور میں نے دعا کرنا شروع کی اور اس نے مجھے اپنے روح سے بھرا, تو پھر میں نے بھی یہ کہا کہ خداوند چن تو لیا, محسوس بھی کر دیا, پھل بھی تھوڑے بہت نظر آ گئے, بس اب یہ ہو گیا, اب میرا کام ختم ہو گیا. اب میں آؤں گا, ادھر بیٹھوں گا, ساؤنڈ چلاؤں گا, تھوڑی بہت دعا کر رکھا تو چلا جاتا. لیکن ایسا نہیں تھا. وہ اپنے آپ میں اور میری روح میں ایک منصوبے کو رکھے ہوئے تھا, اور اس منصوبے کو ظاہر کرنا ضرور تھا, کیونکہ یہ ہماری مرضی نہیں, یہ خدا کی مرضی ہے, اور وہ اپنی مرضی کو بخوبی پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ اپنے وعدوں کا سچا اور لا تبدیل خدا ہے. وہ وعدے جو بیشتر اس نے نبیوں سے کیے, وہ پیشن گوئیاں جو بیشتر نبیوں سے کی, وہ سب کی سب پوری ہے. کوئی ایسی بائبل میں سے پیشن گوئی یا وعدہ نہیں جو آپ کی زندگی میں پورا نہ ہوا ہو, بلکہ ہر ایک بات, ہر وعدہ اس نے آپ کی زندگی میں پورا کیا. شرط ہے کہ آپ نے اس شرط کو پورا کیا ہو. پہلے اس شرط کا آپ کی زندگی میں پورا ہونا ضرور ہے, تو پھر ہی مشروط کی طرف آپ بڑھیں. جانیے کہ اس طرح اس نے کہا کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اب کرنا کیا ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اور دروازہ ہمیشہ صحیح کھٹکھٹائیں. آج کل بہت دروازے ہیں دنیا میں, لیکن آپ مسیح کے لوگ ہیں اور مسیح کی عقل آپ میں ہے, اور جس میں مسیح کی عقل ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا, بلکہ مسیح اس کو جانتا ہے. اور مسیح جو اس جہاں کا بنانے والا اور ہمارا چھڑانے والا ہے, جس کو ہر ایک بات کا اختیار بخشا گیا, وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کی عقل آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو آپ کی اس کی عقل سے بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. سو راست بازی کو قبول کرنا, اور پھر وہ آپ کو وہ ساری برکتیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو الہی ہیں, جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی بلکہ انہوں روحانی آنکھوں سے نظر آتی ہیں, وہ آپ کو دے گا. سو پہلے وہ کیا کرتا ہے, چنتا ہے, پھر مقرر کرتا ہے, پھر پھل بخشتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پھل کو قائم رکھیں, اور پھر وہ ہمیں اختیار بخشتا ہے. اور جب اس نے اختیار بخش دیا تو ہمیں چاہیے کہ اس اختیار کو استعمال کریں. اور اس نے کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو ہمیں چاہیے کہ جب وہ خدا جو ہمارے ساتھ ہے, اور جس نے ہمیں برکتیں اور نعمتیں بخشی ہیں, اور جس نے ہمیں وہ گفٹس, وہ پھل بخش دیے, وہ پھل ظاہر ہوں اور وہ پھل محدود نہ رہیں, بلکہ وہ پھل بڑھیں, اور ہم ان پھلوں کو دوسروں تک منتقل کرنے والے ہوں, اپنی بلیسنگ کو شیئر کرنے والے ہوں, اپنی نعمتوں کو چمکانے والے ہوں, تاکہ جب مسیح آئے تو ہم ہوا بٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اڑ کر اس کا استقبال کریں, اور ان مقاموں میں داخل ہونے والے ہوں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اور اسی طرح اس میں رہنے کا فضل بخشے. آئیے خدا کے روح کے لیے زوردار تالی بجائیں.